नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू TV और मैं हूं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस अदारे या खुफिया एजेंसियाँ, ये क्या होती हैं, इनका किरदार क्या होता है कि ये क्या करती हैं। नाजरीन, किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए उसके खुफिया अदारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनका काम होता है, किसी मुल्क की भी खुफिया जो अदारे हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो वो अदारे होते हैं जो कि मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखते हैं और जहाँ कानून की वायलेशन हो, कानून शिकनी हो, मुल्क दुश्मन अनासर कोई महदूम अज़ाइम रखते हों, तो इस तरह के सालमियत के मतलब के अदारे हम करते हैं। और कुछ अदारे होते हैं किसी मुल्कों के एक या दो, अक्सर के एक होते हैं और बड़े मुल्कों के दो भी होते हैं। तो वो होते हैं मुल्क की सलामती की भी अंदरूनी मामलात में भी देखते हैं और बैरूनी मामलात में देखते हैं। खुसूसन जो उस मुल्क के मुखालफीन होते हैं, मुखालिफ मुल्क होते हैं, दुश्मन मुल्क होते हैं, उनको मतलब उनकी खुसूसी ड्यूटी होती है। यानी दुश्मन मुल्क के अंदरूनी मामलात में वो खबरें हासिल करनी जो उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मनसूबा बंदी हो, कोई मज़मूम अज़ाइम हो, उनके मतलब खबरें हासिल करनी और उस मुल्क को अपने मुल्क के मतलब की रखे गए मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना, ये उनका काम होता है। फिर अपने मुल्क के मफादात के हसूल के लिए दूसरे मुल्कों में मामलात को संभालना और खुसूसन दुश्मन मुल्क में अपने मुल्क के मफादात के लिए ऐसे मंसूबे तरतीब देने और खुसूसन मुखालिफ मुल्क के कमज़ोर पहलुओं को ढूंढना और खुसूसन उन लोगों को ढूंढना, उन कमज़ोर लोगों को ढूंढना, उन कमज़ोर अदारों को ढूंढना जो उनके मफादात के लिए इस्तेमाल हो सकते हों, जैसा कि अमेरिका आम मुल्कों में करता है। तो ये तो उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, लेकिन इनकी तारीख क्या है? इनकी जो कदीम तरीके उसमें सबसे ज़्यादा ये पहले यहूदी लोग जो थे, यहूदी कौम जो थी, वो उसने ये इंटेलिजेंस अदारे, इंटेलिजेंस एजेंसी अपने अफवाज में, अपने मामलात में, अपने कबीलों में कायम की। जैसा कि आप हजरात को इल्म होना चाहिए, तारीख़ इस्लाम में जब जंग खंदक हुई, जिसे जंग अहज़ाब भी कहते हैं, तो जो मदीना के यहूदी थे उनका बनी कुरैज़ा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदात हुए थे। लेकिन एक यहूदी था हई अब्दुल खतब, उसने साजिशें की। वो पहले उधर आया, क्रैश में उन लोगों को भड़काया और उनको कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और जो मदीना में यहूदी मौजूद हैं उनको भी सपोर्ट आपकी, उनकी भी हासिल होगी। फिर वो वहाँ से आकर वो जो मदीना में यहूदी थे जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदात थे अमन के, उनको भड़काया।
ان کا جو بڑا تھا نا، اس نے کہا تو مرجا تو بڑا سازشی آدمی ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو ہمیں اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دے گا۔ لیکن یہ اس کے ساتھ چپٹا رہا حتیٰ کہ اس قبیلے کو بھی جو جس کا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تھا مدینہ میں، اس کو بھی برگلا لیا، اور جنگ خندق میں یہ سب لوگ جو ہے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ کام ہوتا ہے ایجنسیوں کا۔ اس عالم اسلام میں سب سے پہلا جو شعبہ آرمی میں قائم ہوا، وہ کیا کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے، جنرل صلاح الدین ایوبی نے اسلامی فوج میں سب سے پہلا انٹیلیجنس کا شعبہ قائم کیا، جبکہ اس نے یروشلم فتح کیا، مصر فتح کیا۔ اس میں اس ادارے کا بہت رول تھا، کیونکہ اس وقت یہودی بہت اس معاملے میں آگے تھے، خصوصاً وہ اپنے اس ادارے میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو، لڑکیوں کو بھرتی کرتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، اور وہ جا کر دوسرے ملکوں کی افواج میں جو ہے نا جا کر جو ایسے شامل ہوتی تھیں، یا ایسے افسر جو فوج میں شامل ہو ان کے گھروں میں کام کرنے کے لیے ملازمات بن جاتی تھی۔ تو اس طرح ان کے بہت سارے ہتھ کنڈے تھے، جس سے وہ اپنے مسلمان مخالفین کے عزائم اور ان کی معلومات رکھتی تھی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے عالم اسلام میں شعبہ انٹیلیجنس قائم کیا، اور اس کے بعد لگاتار یہ آتا رہا۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نازیوں کی انٹیلیجنس بہت کامیاب تھی، اور اس نے اتنے جو ہے ظلم کیا، ظلم کہہ لیں یا انہوں نے اپنے سختی کی، جیسا کہ ہٹلر کا جو ہے نا بیانیہ تھا کہ انہیں یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں زندہ پھینک دیا، اور ہزاروں یہودیوں کو زندہ جلا دیا۔ لیکن اس وقت امریکہ کی CIA اور روس کی KGB، انہوں نے بھی اپنے ملکوں کا بڑا کردار ادا کیا، لیکن موساد جو اس وقت موساد تھی، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، اس وقت اسرائیل قائم ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا موساد کا کوئی رول نہیں تھا، بکھرے ہوئے تھے یہودی، اور فرانس میں، جرمنی میں بہت زیادہ تھے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سرد جنگ شروع ہو گئی۔ روس بھی خود کو جو ہے سپر پاور سمجھتا تھا، اور امریکہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، اور برطانیہ ان دونوں سے پہلے جو ہے نا وہ ساری دنیا کے اکثر حصوں میں اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے روس کی KGB تھی، اور امریکہ کی CIA، اور برطانیہ کی M5، اور اسرائیل کی موساد، اور یہ انڈیا کی راہ، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی فوج میں جو انٹیلیجنس ادارہ قائم کیا، ISI اور MI۔ تو ان کا جو رول ہوتا ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ISI کو جنرل عبد الرحمان نے 79 میں جب روس افغانستان میں آیا، تو میں نے جنرل ضیاء الحق کا ایک خصوصی جو ہے نا وہ انٹرویو پڑھا، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی ان کے سیکرٹری نے، اس میں نے دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنرل عبد الرحمان کو بلایا، اور ان کو کہا کہ ایسا منصوبہ بندی کریں کہ ہم روس کو افغانستان میں کچھ عرصہ کے لیے روک سکیں۔ کہتے ہیں جب 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد جب جنرل عبد الرحمان میرے پاس وہ منصوبہ لے کر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ سال پر محیط تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ISI نے سپر پاور روس کو شکست دی،
افغانستان میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ پھر جنرل مشرف کے دور میں آیا 2001 میں، تو اس وقت کے بعد بھی امریکہ کو سب سے زیادہ ہمارے ملک پر یہ غصہ ہے کہ ہماری ISI انٹیلیجنس نے امریکہ کو بھی افغانستان میں ناکام کیا اور نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کی کارروائیاں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بریف دے دوں کہ یہ جو کام کیا کرتے ہیں، خاص کر کے بڑی طاقتیں جب دوسرے ملک کو معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تو کس طرح کرتی ہیں، ان کا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کا یہ بہت پرانا سلسلہ جا رہا ہے، اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ میں کیمبرج یونیورسٹی، اس میں دنیا سے طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے ان یونیورسٹیوں میں جو ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں، ان میں بہت سے سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرے ملکوں سے طالب علم وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی ایک فائل بنائی جاتی ہے جو اس سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ہر سال ہر طالب علم کے اس میں کمنٹ لکھتے ہیں، ان کی دماغی صلاحیتوں کے کمنٹ لگتے ہیں۔ پھر جو آخر میں جب ان تعلیم ختم کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس طالب علموں میں دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں، انڈیا میں، دوسرے عربوں سے، تو جو لوگ جو طالب علم ان کے مفادات کے لیے کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کے معاشرے سے، ان ماحول سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ فیسلٹی دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں، اور ان کو وہاں اپنے ملک میں جاب دے دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے وہ جو ہے نا ذہن کو واش کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب بہت زیادہ جو ان کے مفادات کے عین مطابق ہوتے ہیں، ان کو شہریت دے دی جاتی ہے، پھر ان کو دوسرے ان کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں۔ تو پھر جو آج اب جانتے ہیں، جو ان یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ سیدھا یا تو وہ بیوروکریٹ لگے گا، یا جو کسی ڈیفینس ادارے میں بھی اعلی پوسٹ پر لگے گا، وہ عام تو اس نے لگنا نہیں ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں کی دوہری شہریت ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے لیے کام کم کرتے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ کے لیے کام زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے دوہری شہریت پر پابندی جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ دوہری شہریت کا حامل آدمی کسی بھی محکمے میں، کسی بھی ادارے میں، کسی اہم پوسٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے ڈیفینس بھی، کیونکہ ہمارے ملک پر جب سے ملک آزاد ہو اس کے بعد امریکہ کا تسلط رہا ہے عیسائی حکومتوں میں، تو اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے تسلط سے نکل جائیں۔ دیکھیں، ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے میں ہماری جو ہے افواج پاکستان ہے، اس میں بھی جب کوئی لیفٹیننٹ جنرل کے بعد جب کسی نے بریگیڈیئر بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ امریکہ میں ایک جا کر کے کورس کرتا ہے، اور بریگیڈیئر بننے کے لیے اس کورس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے لوگ، اہم اداروں کے، حتیٰ کہ عدلیہ کے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پوسٹوں سے، تو وہ سیدھا ان کی جو ہے نا سکونیت بعد میں جا امریکہ میں ہوتی ہے یا برطانیہ میں ہوتی ہے، اپنے ملک میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ امریکہ اور برطانیہ اور روس اس طرح دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جیسا کیونکہ ان کے ایجنٹ عام لوگ نہیں ہوتے، ان کے منظور نظر ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ اہم محکموں میں، اہم اداروں میں، اہم پوسٹوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ جو ہے نا اس ملک کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں،
اور میں آپ سے بڑے یہ جو وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان پر امریکی تسلط بہت گہرا ہے، سب محکموں میں اس کے ایجنٹ موجود ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جو یہ مراسلہ آیا، امریکی مراسلہ، جس کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ وہ سازش ہے یا مداخلت ہے۔ ناظرین، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس میں دھمکی دی گئی کہ تم وزیر اعظم عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کی حکومت ختم کر دو، اگر ختم نہ کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اگر یہ جو عدم داخلہ طے ناکام ہو جاتی، اس کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم سے نہ ہٹتا، عدم اعتماد ناکام ہوتی، تو پھر تو یہ سب نظر آتا ہے، یہ سمجھا جاتا کہ یہ مداخلت ہے۔ لیکن جب وہ سب مراسلے کے مندرج کے مطابق کام ہو گیا، وزیر اعظم عمران خان نہ رہے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، تو پھر وہ مداخلت نہیں رہی، پھر وہ جو صاف جو ہے نا نظر آتا ہے کہ وہ سازش ہو گئی، وہ ایک سازش کے تحت ایسا کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال ملک کی یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیفنس سے ریٹائر سب لوگ، اکثریت 90% جو ہے نا بہت غصے میں ہے، عوام کی اکثریت اور پڑھے لکھے لوگ بہت غصے میں ہیں، اوورسیز پاکستانی بڑے غصے میں ہیں۔ اور یہی ایک پوائنٹ ہے جس پر اس وقت اتنی عمران خان کو مقبولیت مل رہی ہے کہ وہ چاہے دودھ کی ندیاں پاکستان میں بہا دیتا تو اس کو اتنی اکثریت، اتنی جو ہے نا اہمیت نہیں ملنی تھی جتنی اس مراسلے کی وجہ سے ملی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو گزارش کر دوں، پہلے میں گزارش کی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ راتوں رات امریکی مداخلت ختم ہو جائے گی یا امریکی شکنجے سے ہم نکل جائیں گے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ نظر تو یہ ہے اب کہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو، عوام میں یکجہتی ہو، پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر ہو، دوبارہ عمران خان کی حکومت آئے، اور پھر بھی بہت دندان شکن مرحلوں سے گزر کر ہم امریکہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آسان معاملہ نہیں۔ ہاں، قوم کا عزم ہو، قوم میں جذبہ ہو جیسا کہ اس وقت موجود ہے، تو کوئی بات ناممکن نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت اگر پاکستانی قوم نے امریکہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی تو یہ بہترین موقع ہے۔ اگر اب نہ کر سکے تو پھر شاید کبھی بھی اتنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو پاکستان کے متعلق پہلے سوچنا چاہیے، پاکستان کی صلاح سالمیت کے متعلق پہلے سوچنا چاہیے، اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر قسم کے مفادات سے اوپر ہو کر ہمیں قومی سلامتی کے لیے سوچنا چاہیے، اور ان اداروں کی، ان لوگوں کی، اس پارٹی کی حمایت کرنی چاہیے دل و جان سے جو پاکستان کو امریکہ کی سے آزادی دلانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔